बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं SRM पिंडी न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान शौकत मलिक। रावलपिंडी की ताज़ा तीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में रावलियन कम्युनिटी अगाई प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम सेहत आमा के मौजू पर सेमिनार हुआ। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के वाइस चांसलर डॉक्टर शहजाद अली खान तकरीब के मेहमान खुसूसी और कलीदी मुकर्रर थे। वाइस चांसलर मेज़बान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मोहम्मद उमर ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। उन्होंने रावलियन कम्युनिटी अगाई प्रोग्राम को सराहा और कहा कि कम्युनिटी पर मबनी इक़दाम और सरगर्मियाँ दिलकश हैं। डॉक्टर शहजाद अली खान ने पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सेहत के पेशा से मुंसलिक अफराद के किरदार पर रोशनी डाली, जो बीमारियों के ज़्यादा बोझ और सेहत की देखभाल की फराहमी की खिदमात की कम सतह और सहूलियात की कमी है। मरीज़ की तकालीफ और पाकिस्तान के बुनियादी सेहत की देखभाल के निज़ाम का किरदार की रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि यह पसमानदा निज़ाम न सिर्फ ख़ानदानों की जेब खर्च को बढ़ाता है बल्कि माशी तौर पर कमज़ोर और मरीज़ों की ज़हनी तनाव का बायस बनता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तकनीकी तालीम और तालीम के साथ साथ मुस्तकबिल के डॉक्टरों को कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने, एंटरप्रेन्योरशिप और मरीज़ की पहली देखभाल और मामूली खिदमात पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी बेदारी रवैये को परवान चढ़ाने और लोगों को मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के काबिल बनाकर बीमारियों के बोझ को कम करने में मदद करेगा। रावलियन कम्युनिटी अगाई प्रोग्राम में सेहत की तालीम, फ़रोग़, तहकीक और इख्तिराअ के लिए वक्फ और मुनज़्ज़म का विषय काबिल ज़िक्र है और मैं इनके लिए अपनी हर तरह की हिमायत को यकीनी बनाता हूँ। और मज़ीद हम RECAP के मुख्तलिफ़ मुहिम और प्रोजेक्ट्स में तामन कर रहे हैं। डीन ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर अरशद अली साबर ने भी सेहत आमा के मसाइल की अहमियत और मुस्तकबिल के कैरियर में अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने दिल की गहराइयों से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। मुकर्रीन को RCAP की तरफ से यादगारी शीट्स पेश की गईं। सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया मुहम्मदिया कादरिया करंदरिया गुलशन अब्बास शरीफ पीर सरकार जी ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जश्न चिरागां का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर चुंगी नंबर 4 तक अजीम शान मिसल बरदार रैली भी निकाली गई, जिसमें साहबजादा सैयद अब्दुल नाफिक गिलानी, साहबजादा मरीज़ सुल्तान उल कादरी, सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर, अल्लामा अब्दुल हमीद बिंदयालवी, कारी आज़म नूरानी, अल्लामा अल्लाह बख्श, सूफ़ी पीर यासीन सैफ़ी, कारी मोहम्मद सरवर अल हसनी, मरकज़ी सदूर सीरत व मिलाद जुलूस कमेटियाँ व दीगर मुमताज़ मशाइख़ और उलमाए किराम की कसीर तादाद ने सियासी और समाजी शख्सियात और हज़ारों आशिकान रसूल ने शिरकत की। पीर सरकार जी ने इस मौके पर ख़िताब करते हुए कहा कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से दिल जगमगा उठे, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जगमगा उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से अल्लाह की तौहीद का कामिल पता और रास्ता मिल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के भेजे हुए वो अजीम रसूल हैं जो सब रसूलों से आला व रफ़ा हैं, रसूलों के इमाम हैं, नबियों के इमाम हैं और ख़त्म नबूवत का ताज पहन कर आए। अहले ईमान ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की खुशियाँ मनाते हैं और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आस्ताना आलिया मुहम्मदिया कादरिया करंदरिया गुलशन अब्बास शरीफ में 25वीं सालाना 12 रोज़ा आल पाकिस्तान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंसेस 17 सितंबर से 28 सितंबर तक जारी रहेंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के नायब सदर और पंजाब असम्बली के उम्मीदवार शेख अरसलान हफीज़ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की बानी जमात है और अब पाकिस्तान की इसी खालिक जमात की क़यादत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस पाकिस्तान को बचाएगी और कायद मियाँ नवाज शरीफ अपने तीनों अदवार हुकूमत में मुल्क को तरक्की से मुमकिनार किया है। इस दौरान उन्होंने अपने 21 सदर बिल क्लिंटन के $6 अरब की पेशकश को ठुकराया और अपनी जान, अपना ख़ानदान और अपनी हुकूमत दाव पर लगाकर पाकिस्तान को दुनिया की 7वीं एटमी क़ुव्वत बनाया। मियाँ नवाज शरीफ कौम के मौसन हैं। इन ख़यालात का इज़हार उन्होंने अपने बयान में किया है। शेख अरसलान हफीज़ ने कहा कि अगर 2017 में साजिश के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से अलग न किया जाता तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत बहुत बेहतर होती। मुल्क को तबाह कराने के लिए इमरान खान जैसे नाअहल, नालायक और गैर मुल्की एजेंट को इक़्तिदार दिया गया। अब 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ ने वतन वापस लाने का इरादा कर लिया है और इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून 2 तिहाई अक्सरियत से हुकूमत में आकर मुल्क को इक़्तिसादी, मुआशी, सियासी समेत दीगर बहरानों समेत निकाल कर महंगाई और बदअमनी का खात्मा करेगी।
شیخ رسلان حفیظ نے کہا کہ اگر 2022 میں میاں شہباز شریف PDM کے کہنے پر حکومت نہ سنبھالتے تو سابق نااہل وزیر اعظم نے ملک کو دیوالیہ کر کے خود ملک سے بھاگ جانا تھا، لیکن PDM کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی سیاست کی بجائے ریاست کو بچایا، ورنہ ملک اب تک دیوالیہ ہو چکا ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے مسلم لیگ راولپنڈی کے رہنما شہزاد خان سے لندن میں ملاقات کے موقع پر نگران حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کیے جانے والے اضافے پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اضافہ غریب عوام پر ظلم کے مترادف ہے، یہ اضافہ واپس لیا جائے اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے آئندہ انتخابات کے بعد ملک میں مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوگی تو ہماری اولین ترجیح مہنگائی کا خاتمہ ہوگا۔ جس طرح ماضی میں دہشت گردی اور بجلی کے بحران پر قابو پایا تھا، اسی طرح اب مہنگائی کا خاتمہ بھی کریں گے۔ ہماری توجہ ملک کی معیشت کی بہتری اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے پر ہوگی۔ 21 اکتوبر کی وطن واپسی کی تاریخ ختمی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف بھی موجود تھے۔ شہزاد خان سے گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے راولپنڈی کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ ابھی تک کسی بھی امیدوار کا ٹکٹ فائنل نہیں ہوا اور انتخابات کے شیڈول کے اعلان کے بعد پارٹی ٹکٹوں کا فیصلہ کیا جائے گا اور مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ دینے والے مخلص اور قربانیاں دینے والے کارکنوں کو میرے پر ٹکٹ دیے جائیں گے اور راولپنڈی کی مسلم لیگ نون کی تنظیم پر ہماری گہری نظر ہے اور راولپنڈی میں بھی امیدواروں کو ٹکٹ نہ صرف میرے پر دیے جائیں گے بلکہ مستحق کارکنوں کو ترجیح دی جائے گی، لہذا ملک خصوصاً راولپنڈی کے مسلم لیگ نون کے کارکن انتخابات کے لیے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی طرح انتخابات سے خوفزدہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے غیور عوام پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ ہماری ماضی کی کارکردگی کو مدنظر رکھ کر ہمیں آئندہ انتخابات میں 2-3 سے کامیاب کروائیں گے۔ مریم نواز شریف بھی کارکنوں کے ہمراہ انتخابات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے عوام اور تاجروں کی بنیادیں ہل کر رہ گئی ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو عوام اور تاجر سڑکوں پر ہوں گے۔ یہ بات مرکزی انجمن تاجران راولپنڈی ڈویژن کے جنرل سیکرٹری اور سرپرست اعلیٰ انجمن تاجران کلاں بازار خواجہ مشتاق احمد نے اپنے بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنی شدید مہنگائی میں پیٹرول پمپ گرا کر ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ پہلے ہی عوام بجلی اور گیس کے بلوں اور شدید ترین مہنگائی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مہنگائی کے مارے عوام اور تاجروں میں مزید سکت نہیں ہے، اسی لیے فوری طور پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی کہا گیا ہے کہ بیوروکریسی اپنے اللہ تلے ختم کرے تو مہنگائی میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن پیٹرول کی قیمت 400 روپے تک کرنے کے بعد کوئی عوام کی خدمت نہیں ہوگی۔ گاڑی تو گاڑی، اب موٹر سائیکل کا پیٹرول بھی قوت سے باہر ہو گیا ہے۔ خواجہ مشتاق نے کہا کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تاجر اور عوام صرف ملک کی بہتری سوچ کر احتجاج نہیں کر رہے، لیکن اب بچوں کی روزی روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اس حالات میں ملک کے حالات کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے فوری طور پر مہنگائی کو کم کرنے پر توجہ دی جائے ورنہ حالات کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ٹیکس اشرافیہ پر لگنا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے غریبوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مڈل کلاس مر گئی ہے، لوگ اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں، پیٹرول کا خرچہ کیسے پورا کریں، بجلی کے بل کیسے ادا کریں اور 2 وقت کی روٹی کیسے کھائیں۔ فاقہ اور مہنگائی جس گھر میں داخل ہوتی ہے یہ نہیں پوچھتی کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے معمول کے ایکس پیغام میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب اس ملک میں اشرافیہ ہی اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتی ہے، غریب کو اندھے کنویں میں دھکا دے دیا گیا ہے۔ عوام کمائیں گے کیا اور کھائیں گے کیا اور بچوں کو پڑھائیں گے کیا اور مکان کا کرایہ کیسے دیں گے؟ جب بجلی اور پیٹرول مہنگا ہوگا تو زرعی اور صنعتی انقلاب کیسے آئے گا؟ ستمبر کے آخری ہفتے سے غریب پر گیس کی ستم گری بھی شروع ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ فیصلے زمینی ہوتے ہیں اور کچھ فیصلے آسمانی بھی ہوتے ہیں اور الیکشن سے پہلے آسمانی فیصلے بھی آ سکتے ہیں۔ عام آدمی کی بس ہو چکی ہے اور گلی محلوں میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور لوگ لوٹ مار کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جو کہ انتہائی پریشان کن ہے۔ الیکشن ہوتے ہیں، کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ بات کی بات ہے۔ اب عام آدمی کی بقا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو راولپنڈی پولیس کی بھاری نفری نے گزشتہ رات بیریا ٹاؤن فیز 3 سے بھتیجے شیخ شاکر اور ایک ملازم شیخ عمران کے ہمراہ گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔
اس سلسلے میں شیخ رشید احمد کے دوسرے بھتیجے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ راشد شفیق نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد پولیس نے جلوہ شہروں کی عدالتوں میں یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ شیخ رشید احمد اور میرے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہے، نہ ہی کسی مقدمہ میں ہماری نامزدگی ہے۔ آج بلا وجہ گرفتاریاں کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کہ شیخ رشید احمد سمیت دیگر 2 افراد کو کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے اور کس تھانے میں رکھا گیا ہے، تاکہ ہمارے وکیل سردار عبدالرازق صبح عدالتوں میں اقرار کٹائیں اور انصاف حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اور شیخ رشید احمد نے 9 مئی کے واقعہ کی مذمت کی ہے کہ ہم ایسے کسی کیس میں ملوث نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ رشید احمد اور میں نے راولپنڈی میں شرافت کی سیاست کی ہے، ہم نے کبھی بھی منشیات فروشی یا کسی قسم جرائم کی سیاست نہیں کی، لہذا ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خلاف کون سے مقدمات اور کس تھانے میں مقدمے درج کیے ہیں اور گرفتاری کیوں کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے اہل راولپنڈی اور پورے پاکستان سے مخاطب ہوں۔ ابھی مغرب کی نماز کے بعد فرزند پاکستان شیخ رشید احمد صاحب کو بیریا ٹاؤن فیز 3 سے پنجاب پولیس کی بھاری تعداد نے اور سازشی اور وردی میں لوگوں نے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد یہ نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں۔ اور آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید احمد صاحب، ان کے ساتھ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور ساتھ ہمارا ایک ملازم شیخ عمران، یہ 3 لوگ تھے جن کو بیریا ٹاؤن فیز 3 سے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر لے گئے۔ شیخ رشید احمد صاحب پنجاب پولیس نے ہائی کورٹ میں لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد کی پولیس نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب کسی کیس میں مطلوب نہیں ہے، اور انہوں نے پہلے دن سے 9 مئی کے واقعے کی مذمت کی ہے، اور میں بھی 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتا ہوں، لیکن جو حالات ہیں، واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ میں اعلیٰ اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، کہ ہمیں بتایا جائے کہ شیخ رشید احمد صاحب، میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب، ہمارا ایک پرسنل سیکرٹری شیخ عمران، جس کو پنجاب پولیس نے بیریا ٹاؤن فیز 3 سے گرفتار کیا ہے، وہ اس وقت کہاں پر ہیں، تاکہ ہم ان کی قانونی ان کو جس جگہ پر بھی ہیں ان کو متعلقہ تھانے میں جو کسی پرچے میں وہ نامینیٹ بھی ہے، جو کہ مجھے پتا ہے پنڈی اسلام آباد میں کسی پرچے میں نامینیٹ نہیں ہے، تو ان کو تھانے میں پیش کیا جائے، صبح عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہم قانونی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے حق کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہمارے ذات پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، نہ ہم چور ہیں، نہ ڈکیت ہیں، نہ منشیات فروش ہیں۔ ہم نے ہمیشہ اس شہر میں جو ہے شرافت کی سیاست کی ہے، اصولوں کی سیاست کی ہے، اور ہم اس شہر میں ہمیشہ اصولوں کی سیاست کے لیے زندہ رہیں گے۔ لہٰذا میں پھر اس ملک کے جو تمام ادارے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ان کو اس طریقے سے نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے اوپر کوئی FIR نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، نہ وہ پنجاب پولیس کو مطلوب تھے، نہ وہ فیڈرل کو مطلوب تھے، دونوں کورٹوں کے اندر لکھ کے دیا میں انہوں نے کہ ہمیں شیخ رشید احمد صاحب پر کوئی FIR نہیں ہے۔ لہٰذا فوری طور پر ہمیں یہ بتایا جائے کہ وہ کون سے تھانے میں ہیں اور ان کو کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صبح ہمارے وکیل سردار عبدالرازق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ اور پنڈی ہائی کورٹ میں ریٹ کر رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ شیخ رشید احمد صاحب کو کہاں پر رکھا گیا۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کی جان کو کسی قسم کا نقصان ہوا تو موجودہ پنجاب حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ شکریہ۔